इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि किताबुन निकाह की मुंतखबा हदीस के दर्स का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की एक और हदीस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है और आजकल निकाह के हवाले से एक अहम मसले से ताल्लुक़ रखती है। हदीस मुबारक समाअत फरमाइए, उसके बाद बात करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नकहा इमराअतन व हुवा युरीदु अन यज़हब बिमहरिहा फहुवा इंदल्लाहि ज़ानिन यौमल क़ियामा। जो आदमी किसी औरत से निकाह करे और उसका इरादा ये हो कि उसे महर नहीं देगा, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बतौर ज़ानी के खड़ा होगा, ज़िना करने वाला शुमार होगा। क़यामत के दिन निकाह करने वाला शुमार नहीं होगा। इतनी सख्त वईद है महर अदा न करने की नीयत दिल में रखने के हवाले से। तो हक़्क़ुल महर क्या है जी? हक़्क़ुल महर की अक़साम कौन कौन सी हैं और हक़्क़ुल महर की कम से कम मिक़दार क्या है, हक़्क़ुल महर की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार क्या होनी चाहिए, इसके मुताल्लिक़ तमाम बातें मुख्तसरन में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तवज्जो से समाअत फरमाइए। हक़्क़ुल महर औरत का हक़ है जो मर्द पे लाजिम होता है, मर्द के ज़िम्मा देना वाजिब होता है। चाहे निकाह के अंदर आप उसकी मिक़दार मुतय्यन करें या मिक़दार मुतय्यन ना करें, निकाह के अंदर महर का तज़किरा हो या तज़किरा ना हो, महर हर हाल में औरत को देना वाजिब है। महर औरत का हक़ है। ये अलग बात है कि औरत वो हक़ वसूल करके दोबारा आपको हदियतन वापस कर दे, या औरत माफ़ करना चाहे तो भी माफ़ कर सकती है, लेकिन ये बहरहाल मर्द के ज़िम्मे औरत को देना लाजिम है। इसके बाद ये भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि हमारे यहाँ जो आमतौर पर निकाह का फ़ार्म बना होता है उसमें दो लफ्ज़ होते हैं, महर मुअज्जल आइन के साथ और महर मुअज्जल हमज़ा के साथ। सिर्फ आइन और हमज़ा का फ़र्क है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं जी कि मुअज्जल क्या है और मुअज्जल हमज़ा वाला क्या है। तो देखिए जी, मुअज्जल उजलत से है, वो महर जो फौरी तौर पर जल्दी अदा कर दिया जाए वो महर मुअज्जल है। और मुअज्जल हमज़ा के साथ, अजल मुद्दत को कहते हैं हमज़ा के साथ, हमज़ा जीम लाम अजल मुद्दत, वो महर जिसकी अदायगी की कोई मुद्दत मुतय्यन कर दी जाए। जैसे बाज़ दफ़ा लिख दिया जाता है कि इतने साल बाद मकान बना के देने का पाबंद है, या इतने साल बाद इतनी रकम अदा करने का पाबंद है, या औरत जब भी मुतालबा करे इंदत तलब ये देने का पाबंद है। किसी भी मुद्दत का तयन हो तो वो महर मुअज्जल है, और फिलफौर अदा करना हो तो महर मुअज्जल है। इसी तरह महर की एक और किस्म है जिसे महर मिसल कहा जाता है। महर मिसल वो महर है कि जो औरत के बाप के ख़ानदान की औरतें उमूमन लेती हों, तो औरत के बाप के ख़ानदान की औरतों के बराबर किसी औरत को महर देना यह महर मिसल कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि महर मिसल किन सूरतों में देना पड़ेगा। नंबर एक, महर मिसल उस सूरत में लाजिम होगा कि जब आप निकाह करें और निकाह के अंदर सिरे से महर का तज़किरा ही ना हो, महर को मुतय्यन ही ना किया जाए, महर को जिक्र ही ना किया जाए कि कितना महर है भी सही या नहीं है, तो ऐसे निकाह में उस औरत को शौहर की तरफ से महर मिसल दिया जाएगा। दूसरा, महर मिसल उस सूरत में देना लाजिम होता है कि जब आपने निकाह के अंदर महर का तज़किरा तो किया, लेकिन वो महर की मिक़दार आपने शरीयत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम जो मिक़दार महर है उससे भी कम रखी। मसलन वो आगे आ जाएगा कि शरीयत की कम से कम महर की मिक़दार क्या है, अभी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अगर उससे भी आपने महर की मिक़दार कम रखी है तो भी उस औरत को आप महर मिसल देंगे, यानी उस औरत के बाप के ख़ानदान की औरतों को जितना महर मिला है वो आपके ज़िम्मे देना वाजिब है। अब आते हैं इस मसला की तरफ कि महर की कम से कम शरीयत में मिक़दार क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार के बारे में शरीयत का क्या तसव्वुर है। देखिए जी, महर की जो कम से कम शरीयत ने मिक़दार मुतय्यन की है वो 10 दिरहम है। बैहक़ी की रिवायत है कि ला महर अक़ल्ला मिन अशरति दराहिम,
10 درہم سے کم والا مہر سرے سے مہر ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کسی نے 10 درہم سے بھی کم مالیت کو مہر قرار دیا ہے یا مہر لکھا ہے یا مہر طے کیا ہے تو وہ اپنی بیوی کو مہر مثل دینے کا پابند ہے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ اور زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آپ مہر کی مقدار جتنا دینا چاہیں اپنی توفیق، اپنی استعداد، اپنی استطاعت کے مطابق آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے متعلق شریعت ہدایات دیتی ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا کہ الا لا تغالوا صدقۃ النساء، لوگو خبردار، عورتوں کے مہروں کو مہنگا مت کرو، کیونکہ اگر یہ مہر مہنگا دینا، مہر کو زیادہ کر کے دینا، یہ دنیا میں باعث عزت ہوتا یا اللہ کے ہاں باعث تقوی ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور تقوی کے ہم سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا مہر جو حضور نے خود ادا کیا ہو یا اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح 500 درہم سے زیادہ مہر پر نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار جو شریعت نے متعین کی ہے وہ تو 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا، زیادہ آپ جتنا مرضی دینا چاہیں مہر دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ میں بھی پسندیدہ یہ ہے کہ وہی مہر دیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دیا ہے اور اپنی صاحبزادیوں رضوان اللہ علیہن اجمعین کو دیا ہے۔ اب اس میں اہم سوال یہ ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 10 درہم کم سے کم مہر کی مقدار ہے، اس سے کم حق المہر نہیں طے کیا جا سکتا۔ اگر اس سے کم حق مہر طے کریں گے تو مہر مثل دینا پڑے گا، جو باپ کے خاندان کی دیگر عورتیں لیتی ہیں۔ 10 درہم کی ویلیو کیا ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 10 درہم تھے ان کی ویلیو آج کے حساب سے کیا ہے، یا آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا صبح قیامت تک آپ 10 درہم کی ویلیویشن کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا فارمولہ کیا ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، اور ایک درہم میں جو چاندی ہوتی تھی وہ 3.15 ماشے ہوتی تھی۔ 3.15 ماشے چاندی کا ایک درہم ہوتا تھا۔ اب اگر آپ 10 درہم کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی نکالیں، آج کی تاریخ میں نکالیں، 20 سال بعد نکالیں، 20 سال پہلے کی تاریخ میں نکال لیں 10 درہم کی ویلیو، تو فارمولہ یہی ہے کہ 10 کو آپ ضرب دیں گے 3.15 ماشے کے ساتھ، 3.15 کو اگر 10 کے ساتھ آپ ضرب دے دیں تو یہ بنتا ہے 31.5 ماشے۔ 31.5 ماشے کو آپ 12 پہ تقسیم کر دیں، کیونکہ تولہ جو ہے وہ 12 ماشے کا ہوتا ہے، تو 12 پہ جب تقسیم کریں گے تو یہ بنے گا تقریباً 2 تولے 625 گرام، یہ مہر بنے گا چاندی کا۔ اب 2.625 کو آپ آج کی چاندی کی قیمت سے ضرب دے دیں، مثلا 2.625 چاندی بنتی ہے تولہ، آج کا ہم 1700 بھی قیمت لگا لیں سلور کی، تو یہ بنتا ہے جی کم و بیش 4500 روپے، 4500 روپے آج کی تاریخ میں مہر کی کم سے کم مقدار ہے۔ اگر کوئی بندہ 4500 سے بھی کم حق المہر لکھواتا ہے، جیسا کہ میں اس پہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، وہ مجھے بتانے لگے جی میں ایک گاؤں میں گیا نکاح پڑھانے، تو کہتے ہیں جب وہ نکاح میں پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حق مہر کے خانے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، تو کہتے ہیں میں نے کہا جی کہ حق مہر کتنا ہے؟ تو دلہن کا باپ کہنے لگا، یعنی لوگوں کی دین سے دوری آپ ملاحظہ کیجئے، لوگوں کی دین سے ناشناسی کو آپ ذرا دیکھیے کہ دلہن کا باپ کہتا ہے جی نہیں مہر نہیں ہے جی، ہمارا آپس کا رشتہ ہے، ہمارا آپس کا رشتہ ہے، کوئی مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی تمہارا آپس کا رشتہ ہے لیکن مہر طے کرنے کا حکم تو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ تو عورت کا حق ہے۔ آپ اگر سگے بھائی کے گھر بھی رشتہ کریں پھر بھی آپ نے مہر مقرر کرنا ہے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق مقرر کرنا ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں جی میں نے ان سے کہا جی مہر تو لازمی ہے، مہر تو آپ کو لکھنا پڑے گا، مہر تو عورت کا حق ہے۔ تو کہتے ہیں پھر دلہے کے باپ نے ایسے تھوڑا سا سر بلند کر کے کہتا ہے جی چلو جی پھر کوئی نہیں 500 لکھ دو، 500 کہتے ہیں جی مہر لکھ دو۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ جی میں نے کہا جی 500 تو مہر کی مقدار ہی نہیں ہے، مہر کی تو کم سے کم مقدار جو ہے وہ 5000 بنتی ہے تقریباً، احتیاط کر کے اگر بتائیں آپ کو تو کہتے ہیں انہوں نے نکاح تو پڑھوا لیا مجھ سے،
بعد میں مجھے پتہ چلا، فون پہ لوگوں نے بتایا، میرے دوستوں نے، وہ کہنے لگے جی علاقے میں آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے دیہاتی کہ بس اس مولوی کو پھر نہیں بلانا نکاح پڑھانے، یہ بڑا مہنگا مولوی ہے۔ تو یہ لوگوں کا مزاج ہے مہر کے بارے میں، مہر کے مسائل کے متعلق لا علمی کے حوالے سے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے۔ میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا مہر کی کم سے کم مقدار کے حوالے سے کہ وہ آپ نے 4500 کم از کم آج کی قیمت کے حساب سے مہر کی مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کتنا دے سکتے ہیں اس کو شریعت نے کوئی متعین نہیں کیا، آپ جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، بہت زیادہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ باقی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، ترمذی نے اس کو اپنی سنن کے اندر، ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا تغالوا صدقۃ النساء، عورتوں کے مہروں کو مہنگا مت کرو، کیونکہ یہ کوئی باعث عزت بات نہیں ہے۔ ایوریج مہر رکھیں، درمیانہ مہر ہونا چاہیے، نہ بہت کم ہو نہ ہی بہت زیادہ ہو۔ لیکن زیادہ مہر میں پسندیدہ مہر کون سا ہے؟ تو وہ وہی مہر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دیا اور اپنی صاحبزادیوں کو دیا رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور وہ مہر ہے 500 درہم۔ 500 درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات کو مہر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو مہر تھا وہ 12 اوقیہ چاندی اور 1 نش۔ 12 اوقیہ اس زمانے کی ایک کرنسی ہے، ایک وزن ہے، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، 12 اوقیوں کے 480 درہم بنتے ہیں، اور نش آدھے اوقی یعنی 20 درہم کو کہتے تھے، 480 کو 20 کے ساتھ ملا دیں تو 500 بنتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر بھی علی اختلافی روایات 500 درہم تھا۔ اب 500 درہم اگر مہر ہو تو یہ چاندی بنتی ہے اسی فارمولے پہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، 131.25 تولے۔ اب 131.25 تولے کی کیلکولیشن اگر ہم کرتے ہیں آج 1700 کے حساب سے تو یہ بنتا ہے جی 2.25 لاکھ روپیہ۔ 2.25 لاکھ روپیہ آج کی کرنسی کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو مہر دیا ہے، اپنی صاحبزادیوں کو مہر دیا ہے۔ تو اگر کوئی بہت زیادہ مہر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پسندیدہ عمل وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے تو یاد رکھیے اس کے لیے بھی کم سے کم جو مقدار مہر ہے وہ 10 درہم یعنی آج کی کرنسی کے حساب سے 4,500 روپے ہے۔ اس بات کو ملحوظ رکھیے، مہر نکاح کا ایک لازمی جزو ہے، یہ ادا کرنا مرد کے اوپر لازم ہے اور یہ عورت کا حق ہے، ورنہ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع کے اندر بیان کی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت درج ہے، جو بندہ نکاح کرتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ مہر کھا جاؤں گا، مہر دوں گا ہی نہیں، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر دینا ہے یا نہیں دینا، فَهُوَ زَانٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے ہاں وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور دینیات اور اسلامیات کو پڑھنے کی اللہ ہمیں رغبت نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔